बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं एक साथ हमारे सामने, अचानक खबरें आई हैं। सिर्फ रज़ा डार का मामला नहीं है। देखिए, आज मलिक रियाज के साथ वैसे पिछले कुछ अरसे से मुसलसल बुरी हो रही है, आज बहुत बुरी हुई है। बहुत बड़ी बुरी खबर मलिक रियाज के लिए, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा जियो न्यूज़ कब खुलेगा, ये जो 15 दिन का वक्त था, मामला इससे आगे जाएगा। जियो न्यूज़ कब खुलेगा, इसकी बात करेंगे। ईमान मजारी साहिबा के और हादी अली चट्ठा साहब के केस में क्या हुआ है, ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा रज़ा डार का, गैर मुल्की ख़वातीन के रेप का, अगवा का केस, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी खबरें हमारे सामने हैं। बात शुरू करते हैं मलिक रियाज के मामले से। मलिक रियाज की कल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीलाम होने जा रही हैं। बिलियंस ऑफ रुपीस की ये प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी तफसीलात पिछले कुछ अरसे में बार बार नीलाम हुई हैं। मलिक रियाज ने बार बार सोशल मीडिया पर आकर बताया कि मुझ पर दबाव है, मुझसे कुछ करवाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कुछ करवाना चाहता है सिस्टम, लेकिन मलिक रियाज के लिए मुसलसल बुरी खबर है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं। एक है इनमें अरीना सिनेमा, बहरिया टाउन फेज़ 4 में, रोड ए, रावलपिंडी में, 11 कनाल 4 मरले का। फिर उसके बाद बहरिया टाउन का कॉरपोरेट ऑफिस है, प्लॉट नंबर D7, पार्क रोड, बहरिया टाउन, फेज 2, रावलपिंडी, 6 कनाल से ऊपर का। फिर उसके बाद सफारी क्लब, यह है प्लॉट नंबर 27, और फिर सफारी विलाज 1 का ये फेज है, बहरिया टाउन, रावलपिंडी, 16 कनाल 8 मरले का सफारी क्लब। एलीट का क्लब है, बड़ी महंगी चीज़ होती है, रेस्टोरेंट वगैरह भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसमें हमारे सामने एक और बहरिया टाउन कॉरपोरेट ऑफिस की बात हो रही है, प्लॉट नंबर 6। पहले वाला था प्लॉट नंबर D7, ये जो है ये है 6 कनाल का। फिर बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल बिल्डिंग है, जैस्मीन स्ट्रीट और सिल्वर ओक्स रोड, यहाँ पर है ये बहरिया टाउन, सफारी विलास 2 में। और सफारी विलास 2 में इसकी जो टोटल इसका रकबा है वो है 9 कनाल प्लस का। तो ये बिलियंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी नीलामी होने जा रही है। इससे पहले भी मलिक रियाज की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ की नीलामी हुई है। और लोग कहते हैं कि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नीलामी हो रही है, मलिक रियाज की चीज़ जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जा किसके पास रही है। बहरहाल हमने ये देखा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में मलिक रियाज को UAE से लाने की कोशिशें ये कामयाब नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं मलिक रियाज को जिन चीज़ों पर मनाया जा रहा है, मनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। गिरफ्तारियां हुई, नीलामियां हुई, बिजनेस मलिक रियाज का कहना है कि उनका तबाह किया गया, और वो रिकन्सिलिएशन भी किसी तरह से चाहते हैं। लेकिन एक मलिक रियाज यहाँ से जो कहा जा रहा है वो नहीं मान रहे, वहाँ से मलिक रियाज जो कह रहे हैं वो ये नहीं मान रहे। ये मलिक रियाज साहब के करीबी लोग पहले बता चुके हैं। अब तो मामला बहुत आगे जा चुका है, तो देयर इज मोर बैड न्यूज़ टू कम फॉर मलिक रियाज, बताने वाले ये भी बताते हैं। इसके बाद जियो न्यूज़ का मामला देखिए, पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, वहाँ से मामला गया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, अब उनकी राय आएगी और जियो न्यूज़ की बंदिश का दौरानिया वगैरह मुकम्मल होगा। जियो न्यूज़ अपना केस भी फाइट कर रहा है, 2 बंदे भी फायर कर दिए। एक आलिम को जो सेंसर बोर्ड है उसमें लाएंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे, मुआफ़ी मांगते हैं, आइंदा नहीं होगा, तस्लीम करते हैं गलती हुई, बिल्कुल प्रॉपर मुआफ़ी वगैरह भी जियो न्यूज़ ने मांग ली। जो न्यूज़ चल रहा है, जितना भी जियो न्यूज़ चल रहा है इस वक्त, वो UK, US और मिडिल ईस्ट की बीम पर चल रहा है। वहीं पर प्रोग्राम वगैरह सब हो रहे हैं, मेहमान वगैरह नून लीग के लोग तो ख़ास तौर पर वहाँ प्रोग्राम्स में आ भी रहे हैं, तो उसी को हम अपने सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं। लेकिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान, जहाँ से यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है, ये नहीं चल रहा। इंटरनेट पर भी जियो न्यूज़ बंद है, जियो न्यूज़ इंटरनेशनल चल रहा है। तो अब ये कहा गया है पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की जानिब से कि जब तक
ایک مفصل جواب اسلامی نظریاتی کونسل سے اس معاملے پر نہیں آ جاتا تب تک جیو نیوز نہیں کھولنا چاہیے، یہ سفارش کر دی گئی ہے۔ تو یہ 15 دن سے آگے جا سکتا ہے معاملہ۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بعض مقتدر شخصیات علماء کرام میں شامل، انہوں نے کہا ہے کہ جیو نیوز نے بالکل پراپر معافی مانگ لی ہے، جو معافی مانگنے کے پیرامیٹرز ہیں ان پر پوری بیٹھتی ہے۔ تو اب اس معاملے کو جانے دیجیے، ختم کیجیے اور جیو نیوز کو معاف کر دیجیے۔ دوسری معافی کے بعد میری رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب جانے دینا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ میں نے جیو میں کام کیا، صرف اس لیے نہیں کہ جیو ایک بڑا چینل ہے، جیو کے مالکان ہیں، یہاں سے کوئی 4000 افراد کا ڈائریکٹلی روزگار وابستہ ہے، پھر اس کے بعد انڈائریکٹلی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس لیے اس معاملے کو جانے دیا جائے، اور ہاں آگے کے لیے کڑی نگرانی رکھیے، وہ بھی میک شور کریں گے کہ ایسا نہ کریں، آپ بھی میک شور کیجئے کہ ایسا نہ ہو، تو پھر اس کے بعد اس معاملے کو جانے دیا جائے، یہ کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے رضا ڈار کے کیس کی جانب۔ رضا ڈار کے کیس میں 3 لوگوں کو آج پھر مزید عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹیج ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ لوگ آج عدالت میں پیش کیے گئے۔ آج بھی جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو پی کیپ وغیرہ تھے، اور یہ وقاص آوان بڑے اچھے صحافی ہیں، جیو سے وابستہ ہیں، اس سے پہلے انہوں نے مختلف چینلز پہ کام کر رکھا ہے۔ وقاص آوان نے تو باقاعدہ وہاں پر ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ نے کیا کیا، آپ پر جو الزام ہے آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، لیکن پھر پولیس نے یہ کیا کہ ان کو پولیس بھگا کر لے گئی، باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو باہر نکالا، ان کو بھگا کر لے گئی۔ اب یہ جو پولیس بھگا کر لے گئی، یہ میرا اس میں ایک سوال ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے مختلف صحافیوں سے یوٹیوب پر سنا ہوگا باس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، گرفتاری کے وقت ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، انہوں نے پنجابی میں بتایا کہ پٹ کے پاس سے اس کی ٹانگ پر زخم آیا ہے۔ اب یہ آدمی بھی کوئی باس جو ہے وحید، یہ ہے بھی کچھ بڑی عمر کا، تو یہ لوگ بھاگے کیسے ہیں؟ یہ بھاگے ہیں باقاعدہ طور پر وہاں سے، تو یہ زخمی آدمی وغیرہ کیسے بھاگے ہیں، اس سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ ان کو بھگاتے ہوئے لے جایا گیا، تو وہ جو زخمی ہے اس کا معاملہ کیا ہے، کیسے ہے، ابھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ پیش نہیں ہوا، وہ اسپتال میں ہے، لیکن بہرحال وحید کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، وحید باس جس کو کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں باس وحید نہیں ہے، علی ڈار ہے، لیکن پولیس مصر ہے اس بات پہ کہ باس وحید ہے، اوکاڑا کا رہائشی ہے، یہ پارٹیز وغیرہ مینج کرتا ہے، اس ٹائپ کا مینیجر ہے، جو وہ نہیں ہوتی پارٹیز اب آج کل جدید دور کی پارٹیز عمرہ کی، کہ جن میں دارو بھی ہوگی، جن میں لڑکے لڑکیاں ڈانس بھی کریں گے، ڈی جے بھی آئے گا، اور ان میں پارٹیز میں پھر مزید اس کے فحش ترین لوازمات بھی شامل ہوں گے۔ یہ اس طرح کی پارٹیز ارینج کرتا ہے، اس کے پاس بندے بھی ہوتے ہیں، باؤنسر وغیرہ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس۔ تو شاید وہ جو بات ہو رہی تھی کرائے کے لوگ، تو ممکن ہے کہ اس کے لوگ ہوں، تو یہ اس کو باس کہتے ہیں۔ یہ اب دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ باس، اس پہ پرچے ہیں اور اس کے اپنے بھی پرچے ہیں، یعنی کسی کو شکایت ہوتی ہے تو اس کے اپنے بھی پرچے ہوتے ہیں۔ میں کراچی میں ایک کیس کے سلسلے میں گیا پولیس اسٹیشن، تو انہوں نے کہا آپ کا پہلے کوئی پرچہ ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ میں تو ایک اتھر کے کیس میں مدعی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس اس کی تفصیل ہے؟ میں نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نکال لیتے ہیں، انہوں نے سسٹم کھولا اور میرا CNIC وغیرہ نمبر ڈالا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پرچے اور بھی درج کروا رکھے، وہ مجھے بھی یاد نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کی گاڑی سے چیزیں چوری ہوئیں۔ میں نے کہا جی بالکل میری گاڑی سے چیزیں چوری ہوئی، وہ پرچہ ہے۔ کہنے لگا آپ کی کار چوری ہوئی۔ میں نے کہا میری کار چوری ہوئی، وہ بھی پرچہ ہے۔ تو پھر کہنے لگے آپ کی بائک چوری ہوئی۔ میں نے کہا میں تو بائک چلاتا ہی نہیں ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بہت پہلے فیملی کے اور ایک چھوٹا سا کام کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بچوں کے لیے، کام کرنے والے بچوں کے لیے، لڑکے جو تھے ان کے لیے ایک بائک لی تھی، تو وہ ان کے استعمال میں رہے، تو تب ایک پرچہ کروایا تھا، تو وہ پرچے میری طرف سے ہے، تو مجھ پہ کوئی پرچہ نہیں نکلا۔ تو یہ وحید کے بھی اپنے پرچے نکلیں جب پولیس نے اس کا ریکارڈ چیک کیا۔ یہ ہوتا ہے پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم، تو اس سسٹم میں وحید کے اپنے پرچے، وحید پہ پرچے دونوں نکل آئے ہیں۔ نواز اور ساجد، نواز بڑی عمر کا آدمی ہے، نواز کو پیش کیا گیا آج، تو نواز اور ساجد ان دونوں کا DNA میچ کر گیا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ جو بڑا سپورٹ کرتے ہیں PMLN کو، وہ کہہ رہے تھے بکواس بات ہے، ریپ ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ تو
بہت ہی بری حرکت کر رہے تھے کہ ان عورتوں کو دیکھو، یعنی ان کی باڈی شیمنگ کرتے ہوئے، ان کے موٹاپے پہ بات کرتے ہوئے کہ ان عورتوں کو دیکھو، ان کو ریپ کون کرے گا. ریپ ہوا، ڈی این اے سے ثابت ہو گیا، نواز کا ساجد کا ڈی این اے میچ کر گیا، 3 لوگوں کا میچ کر گیا، تیسرا نام نہیں نکلا ہے، ابھی 2 نام نکل آئے ہیں. تو اب مزید تفتیش چل رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں. 5 روزہ ریمانڈ میں کیا نکلتا ہے ہمارے سامنے آئے گا. 5 روزہ ریمانڈ ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کو پرسوں پیش کیا جائے گا. یہ چیزیں آئیں گی سامنے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی فیملی کو یا پی ایم ایل این کے بڑوں کو آ کر اس معاملے پر بات کر دینی چاہیے. دونوں آرا موجود ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ خاموش ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے کہ خاموش رہیں. 2 بات کرنا چاہیں تو بات کر لیں، لوگوں سے سوالات کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت خاموش رہنے کی ان کی اسٹریٹجی بھی بہتر ہے، ان کو خاموش رہنا چاہیے. تو ابھی، اور میں تو ویسے بھی کہہ رہا تھا کہ ان کے حامی صحافیوں کو بھی خاموش رہنا چاہیے، طریقہ یہی ہوتا ہے. آخری چیز جاتے جاتے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کا معاملہ. ان لوگوں کو 17 سال ٹویٹ پر سزا دے دی گئی، پھر اس کے بعد ان کا کیس سنا نہیں جا رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کیس ان کا سنا گیا، اور وہاں پر مسرت ہلالی صاحبہ تھیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے، ان کی عدالت میں ان کے بینچ میں کیس سنا گیا. 3 رکنی بینچ تھا. وہاں پر سوال ہوا پہلے بینچ پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی، اور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ہم کیسے جائیں اس پر بھی بات ہوئی. اب فیصل صدیقی صاحب ان کے وکیل تھے، فیصل صدیقی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، اگر ہائی کورٹ سن ہی نہیں رہی تو ہم کیا کریں. سپریم کورٹ حکم دے دے کہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے، لیکن پھر بھی نہ سنا جائے تو ہم کیا کریں. تو پھر انہوں نے کہا مزید سن لیتے ہیں، یعنی ایک عدالت نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وکیل صاحب کے اصرار پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس معاملے کو سن لیتے ہیں، اگلے ہفتے کی تاریخ رکھتے ہیں. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں، اگلے ہفتے کی نہیں، اس سے اگلے ہفتے کی تاریخ رکھ لی جائے. تو پھر اب 21 تاریخ کو یہ معاملہ سنا جائے گا. آج جب عدالت میں یہ لوگ پیش ہوئے تو وہاں حالات خاصے برے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان سہولتوں سے بھرپور ہے اور ہونا چاہیے، عام آدمی کی عدالت کو بھی ہونا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بجلی جس طرح سے دستیاب تھی، جس طرح سے اے سی کام کر رہے تھے، بہت برا حال تھا. گرمی سے تمام لوگ پریشان تھے، لیکن بہرحال 1.5 گھنٹہ ان کو یہ اذیت کاٹنی پڑی، اور اس کے بعد اب 21 کو اس کی سماعت انشاءاللہ ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.